मुलाकात का वक्त डॉक्टर ज़किया हाशमी के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर और माहिर हैं तिब्बे नबवी की 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। ड्रैप की एडवाइजरी कमेटी में भी हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक और टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ। बहुत से लोगों की मुश्किल है और मैं चाहूँगी कि कुछ मुश्किलें आसान भी करें। जैसे आपने बहुत से हमें मुफीद मशवरे दिए। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक छोटा सा मसला जो कि बहुत बड़ा बन जाता है, और वो है खुशबू और बदबू। यानी खुशबू का सही इस्तेमाल क्या है और बदबू जो से जिस्म से आती है, मुंह से आती है, जिस्म से आती है, उसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए। तो हमें आप तिब्बे नबवी की रोशनी में प्लीज़ हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो होता है हिफाजती तदाबीर का, और दूसरा ये कि जब आप किसी बीमारी या तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं तो इलाज का। ठीक। तो पहले हम उसको देखते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जाएं कि बदबू ही ना आए। सबसे पहले जिस्मानी सफाई सुथराई और पाकीज़गी हासिल करने की ज़रूरत है। ठीक। हर रोज़ नहाना चाहिए, और सर्दियों में भी? सर्दियों में भी ठीक है। हर रोज़ नहाना चाहिए। और अगर आप हर रोज़ नहीं नहा सकते सर्दियों में तो कम से कम एक दिन के बाद ज़रूर नहाएं। इससे सर्दियों में भी नहाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसे करते हैं मखसूस अयाम में, या जैसे बच्चा पैदा होने के बाद नहाते नहीं हैं और वो कहते हैं कि अगर हमने नहाए तो हमारी हड्डियों को ठंड लग जाएगी। फिर अगेन वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जब जच्चा बच्चा डिलीवर करती है तो उसको सबसे पहले बाथ टब में डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन होती है। एक तो सफाई सुथराई हो जाती है, दूसरा ब्लड सर्कुलेट करता है और उसकी थकावट दूर हो जाती है। उस चीज़ में एहतियात किस चीज़ की करनी चाहिए कि पानी जो है वो मौसम के मुताबिक नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा कम या ज़्यादा। और उसके अलावा अगर जब पानी से बाहर आए तो फौरी तौर पर जिस्म को पूरी तरह खुश्क किया जाए। ठीक। मौसम के मुताबिक कपड़ों का एहतमाम किया जाए और उसमें फुल स्लीव और फुल ड्रेस पहना जाए, ताकि डायरेक्ट एयर जो है उस पर किसी किस्म का असरअंदाज ना हो। लेकिन अगर सफाई नहीं करेंगे तो आपके जिस्म में वो तहारत का भी एहसास नहीं होता। बिल्कुल। और उसके साथ साथ बदबू और इस तरह से। और नहाने धोने के अलावा जैसे हमारे गैर जरूरी बाल होते हैं जिस्म के, ज़ेरे नाफ या ज़ेरे बगल, तो उनकी सफाई भी बहुत जरूरी है। उनको आप देखें कि इस्लाम भी हमें एक लिमिट देता है कि 40 दिन से ज्यादा इन बालों का रखना जो है वो मकरूह हो जाता है। आपको पता है ये एक बहुत बड़ा मसला है। एज अ डॉक्टर आई एम श्योर कि बाहर लोगों को तो नहीं इतना अंदाजा होता, लेकिन जब हम देखते हैं मरीजों को तो जब उनको देखते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है कि बाहर से आप इतने वेल ड्रेस्ड हैं और इतना आप तैयारी के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सब कुछ ब्रांड्स भी हैं आपके पास, लेकिन जो अंदरूनी तहारत है उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। तो और ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, और इसी से कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं, गंदगी। और क्योंकि आप देखते हैं कि शयातीन जो हैं वो गंदगी पे बड़े खुश रहते हैं। ठीक है। फिर ऐसे लोगों के ऊपर शयातीन का जो है वो जादू का और असरात का अमल दखल भी हो जाता है, और हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी बीमारी की वजूहात क्या क्या है। जब बहुत ज्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स के पास रवाना हो जाते हैं। ठीक है। और फिर ठीक होने की बजाय मजीद बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुंह से जो बदबू आती है, जी, ये मुंह से बदबू का क्या किया जाए? मुंह से बदबू आना जो है बेसिकली तो हमारे मैदे की खराबी है। अच्छा। उसको सिर्फ हम मैदे की खराबी भी नहीं कह सकते। बाज़ औक़ात हम अपने दांतों की सफाई सही मानों में नहीं करते। ठीक है। या बाज़ लोगों को सफाई करना ही नहीं आती। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अगर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। ठीक। और जब उनकी सुन्नत को देखा गया कि मिसवाक आप कितनी बार करते थे, आप हैरान हो जाएंगे कि दिन में न जाने कितनी बार वो मिसवाक किया करते थे। नमाज के साथ, हर नमाज से पहले वजू में, घर से बाहर जाना, कुरान पढ़ना, जी, हर खाने के बाद मिसवाक, जी, अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो मिसवाक, घर के अंदर वापस आ रहे हैं तो मिसवाक करके घर आते, या घर आते साथ फौरन मिसवाक करते। क्या हम ये कर सकते हैं कि मिसवाक को हम टूथब्रश से रिप्लेस कर दें? यानी आजकल की एक बहुत बड़ी एक ये डिबेट है कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मिसवाक थी,
لیکن کیونکہ اس وقت ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ ہی جی. نہیں، اور اب اتنے مزیدار اشتہار جس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے منہ سے کیسی خوشبو آنے لگ جائے گی اگر ہم نے یہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے. کیا اس کا متبادل ہے یہ اس کا متبادل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ وہ چند منٹ کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ اتنا ایسے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پالش ہوتی ہے دانتوں کی انیمل ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ انیمل ختم ہوتا ہے تو ہمارے دانت گھسنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کیویٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. کیویٹیز بنتے بنتے ٹوتھ ڈیکے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روک تھام کوئی نہیں پھر کر سکتا. پھر آپ دیکھیں بہت کہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ بہت ایکسپینسو ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنے ٹریٹمنٹس کرانے پڑتے ہیں. اس سے بہتر ہے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے اور مسواک کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں مسواک کرنا نہیں آتا. انشاءاللہ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مسواک کا طریقہ وہ بھی ضرور ان کو سکھائیں تاکہ یہ کہ جب وہ پتہ ہو تو اس کے مطابق وہ مسواک کر سکیں. جی ہاں، کیونکہ جب تک ہم طریقہ نہیں سکھائیں گے تو ہماری امت مسلمہ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس سنت پر کیسے عمل کریں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس میں وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ اتنا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور اس کو اس طرح دانتوں پہ کریں. جبکہ وہ بھی غلط ہے. وہ بھی غلط ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے دکھا دیتے ہیں جو دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور پھر جب دانت خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کا معدہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے آگے پھر اور بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو مسواک ہے اس کو پہلے لینا ہے ہم نے پانی میں ڈپ کرنا ہے. پانی میں ڈپ کر کے اس کو یعنی دھو لیں. اس کو دھو لیں. ٹھیک ہے. دھونے کے بعد اس کو تقریباً 1 انچ کے فاصلے جتنا ایک کٹ لگا لیں مسواک کی ڈنڈی پر. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر آہستہ آہستہ دانتوں سے ہلکے ہلکے چباتے رہیں جیسے آپ کوئی بھی چیز ہلکے ہلکے، بہت زور سے نہ کریں کہ ایسا نہ ہو آپ کے دانت کو کوئی نقصان پہنچے. اس سے وہ برش سا بن جائے گا. برش سا بن جائے گا. وہ الگ الگ اس کے ریشے ہو جائیں گے. اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق درمیان سے شروع کیا جاتا اوپر کے دانتوں سے اور اس کو رائٹ سائڈ پہ اوپر کے دانتوں کو پہلے صاف کرتے ہیں. سرکولر موومنٹس اور سرکولر موومنٹ جی. اور پھر واپس دوسری طرف لایا جاتا. اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں کو پھر اندرونی طور پر بھی ان کو اسی طرح صاف کیا جاتا اور سارے ہر طرف سے حتیٰ کہ دانتوں کے پیچھے تک سے. اور صرف یہی نہیں کہ دانتوں تک، پھر اس کے بعد وہ زبان پر بھی کرتے اور زبان پر اتنی دور تک کرتے جہاں پر ہمارے خاص وہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ان تک گلے کے یعنی اینڈ تک کرتے حتیٰ کہ ان کی آواز نکلتی وہاں تک وہ اپنی زبان کو صاف کرتے، زبان کی جڑ کو. میرے لیے تو ایکچولی یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام میں جو ایک چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو آخری کام کیے ان میں سے ایک آتا ہے کہ مسواک انہوں نے کی. جی ہاں سبحان اور اللہ. پھر یہ کہ وہ اس حدیث کا بھی مجھے بہت زیادہ ایک موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت پہ گراں نہ گزرے تو شاید یعنی کہ ہر نماز کے ساتھ یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسواک کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے. اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. جی. آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے. گلے کی خرابیوں سے بچاؤ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ذہانت کے بارے میں بھی کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس سے حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ پیچھے جو زبان کی جڑ کے پیچھے جو مسلز ہیں نا ان کے اندر خاص وائبریشن ہوتی ہے اس کے برش کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس سے پورے ہمارے برین کے جو سیل ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کی جڑ پہ کرنے آنکھوں میں بھی ہلکے سے آنسو آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی ہلکی سی کھجلی سی فیل ہوتی ہے. پورے ENT کو یہ صاف کرتا ہے اور اس سے منہ کی بدبو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے اگر معدے کا مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ برش جب ہم کرتے ہیں صرف دانتوں پہ کرتے ہیں. ٹھیک. اس سے ہماری زبان کی جڑ جو ہے وہ اسی طرح گندی رہتی ہے. تو 5-7 منٹ کے لیے تو خوشبو منہ سے آتی ہے اور اس کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اگر ایسے ہے کہ بچوں کے جب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں اگر مائیں اسی وقت بچوں کو کروانا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کو ایک وہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا اس کا کہ میں نے مسواک کرنا. بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو مسواک چھوٹی ڈنڈی کے ساتھ جب ٹیدنگ پہ آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آرٹیفیشل ٹیدر دیے جائیں ہم ان کو مسواک ہی دیتے ہیں. مسواک دھو کے دے دیتے ہیں. وہ اپنے دانتوں میں چباتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ان کے دانت نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. ان کی جھنجھناہٹ اور الجھن بھی دور ہوتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. ان کے دانت آٹومیٹکلی صاف ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی ایک بہت لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ بہنیں ہماری پوچھتی ہیں کہ ہمیں یعنی کہ پرفیوم لگا کے ہم باہر نہیں جا سکتے اور خاص طور پہ گرمی میں یا برسات کے موسم میں
اتنی بدبو آتی ہے, آپ خود سے خود برا لگتا ہے کہیں جاتے آتے ہوئے, تو کیا کریں پھر؟ آپ پرفیوم بھی نہیں لگا سکتے, اور دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشبو کے تحفے کو بہت پسند کیا ہے. جی, تو اس کو کس طرح سے کیا جائے استعمال؟ خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی دنیا میں آپ نے جو چیزیں پسند فرمائی ان میں سے ایک خوشبو ہے, اور خاص طور پر عود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور بہترین خوشبو ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں آپ کو بلکہ مکمل حدیث سنانا چاہتی ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کے لیے جو خوشبوئیں لگائی جائیں گی ان میں ایک عود ہے. اچھا, عود بھی دو طرح کی ہوتی ہے, اور اس میں روایت کیا جاتا ہے, حضرت امام مسلم کی روایت ہے, وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ خشک عود جلا کر اس میں کافور ڈال کر بخور کیا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بخور کیا کرتے تھے. اور اہل جنت کے عیش و عشرت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے جس میں ذکر ہے کہ ان کی انگیٹھیاں بھی عود کی ہوں گی. عود آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت مہنگی خوشبو ہے اس دور میں, یعنی اگر آپ 1 کلو اس کا لینا چاہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کی وہ 1 کلو ملتی ہے. اچھا جی, اتنی مہنگی خوشبو ہے. یہ دو طرح سے ہے, ایک تو لکوڈ فارم میں جیسے ہمیں ملتی ہے, ہم اس کو عطر کے طور پہ لگا لیتے ہیں, اور دوسرا لکڑی ہوتی ہے اس کی, اس کو جلایا جاتا ہے, پورے گھر میں خوشبو اس کی آ جاتی ہے, اور اس سے بڑا ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور خوشگوار مزاج ہو جاتا ہے انسان کا. تو یہ جو خوشبو ہے اگرچہ مہنگی ہے مگر تھوڑی سی لگانے میں جو ہے, جب آپ کا ماحول اتنا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ کو یعنی ایک سنت بھی پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں ہم اور چیزوں پہ اور برتنوں پہ اور ڈیکوریشن پیسز پہ اتنے ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں, تو ہم اس ایک سنت کو پوری کرنے کے لیے چند روپے اگر لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ کہ مرد حضرات, اور آج کل آپ دیکھیں کہ ویسے بھی پرفیومریز جو ہیں یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. جی, تو اگر ہم سنت کے مطابق استعمال کریں تو ایک تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا, دوسرا ہمیں اچھی خوشبوؤں کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ جہاں اتنی دنیا اتنے ڈھیروں قسم کے پرفیومز اور عطر بنا رہی ہے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی خوشبو پسند کرتے تھے. اس میں بھی بہت حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوشبوؤں کو پسند فرمایا اس کے اندر ہماری ذہانت, ہماری شجاعت, دلیری, بہادری, ہمارے مزاج کا پختہ پن اور ہمارے یعنی دل کی کیفیت جو ہے اس کے بہت یعنی ایک حکمت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. انسان کی خوشبو آپ دیکھیں آج کل روما تھراپی جو ہے کس قدر پاپولر ہو رہی ہے, اور بڑا مہنگا علاج بھی ہے. اس کے ساتھ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف خوشبوؤں کے ساتھ ان کے بالکل. آپ دیکھیں نا, ہم سائیکولوجیکل پرابلمز اگر ڈیل کیے خود بھی جاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, لباس اچھا پہنتے ہیں, اندرونی طہارت, تو ایک فیلنگ ہی اور ہوتی ہے. جی ہاں. اور اگر آپ کسی دن بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, کپڑے بھی نہیں بدلے, تو آپ دیکھیں ویسے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان. لیکن جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی, مرد حضرات تو چلیں آسانی سے لگا لیں گے, ہماری خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ کیسے اس سے فائدہ حاصل؟ جی, خواتین کے لیے بھی خوشبو لگانا منع تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مردوں کو تو جیسی بھی خوشبو وہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں, اور اینی ویئر وہ ہر جگہ لگا سکتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے تھوڑی سی احتیاط کرنے کا حکم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا چاہیے. یعنی اس کو اتنا برا سمجھا گیا جتنا کہ زنا کو, یعنی اس کی خوشبو جو ہے دوسرے غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب ہم خوشبو لگائیں تو اپنے باہر کے کپڑوں پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر کپڑے پہننے سے پہلے اپنے جسم پر لگا لیا جائے, اور خوشبو جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں قدرے ہلکی خوشبو ہو. ٹھیک ہے. اور باہر جاتے وقت مت لگائیں, یا تو بہت دیر پہلے لگا لیں تاکہ باہر جانے تک اس کا اثر تھوڑا پھیکا ہو جائے, اور یا پھر اپنے جگہ پر پہنچ کے جیسے آپ شادی بیاہ میں یا اپنے کسی پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ لگا لیں, تاکہ آپ کو راستے کی جو ایک یعنی وہ گلٹی فیلنگ نہ ہو کہ آپ کسی خدا نہ خواستہ گناہگار ہو رہے ہیں لگا کر راستے میں مردوں کو سنگا کے. تو بہتر ہے کہ ان کو وہاں پہنچ کر لگا لیجیے. اور لیکن اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ کپڑوں کے اندرونی یعنی انڈر آرم یا اپنے کانوں کے پیچھے یا ایسی جگہ پر جہاں سے خوشبو جو ہے وہ بہت دور تک نہ جائے. اچھا, اسی سے خوشبو سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے پسینہ. جی, کچھ لوگوں کو پسینہ بھی بہت آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم طہارت بھی رکھتے ہیں, ہم صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں,
ہم بہت لگاتے ہیں پرفیومز وغیرہ بھی، لیکن پسینے کا کیا کریں، اتنا زیادہ پسینہ ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ان کو پھر ایک دفعہ اپنی غذا پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ بہت زیادہ قسموں کے گوشت تو نہیں کھاتے. یعنی جیسے ایٹ اے ٹائم جب آپ مرغی بھی، مچھلی بھی اور چھوٹا گوشت بھی اور بڑا بھی، یعنی مٹن، بیف سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے باڈی کے اندر کچھ ایسے کیمیکل چینجز آتے ہیں کہ آپ کے ہارمونز تک وہ افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس قسم کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی غذا سادہ ہے، اگر آپ سبزی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور پھلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو آپ سے ایسے پسینے کی بدبو آنا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو پھٹکڑی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. نہانا دھونا تو ہمیں یعنی چاہیے، ڈیوڈرنٹ کے مقابلے میں پھٹکڑی بہت پھٹکڑی بہتر پسینہ ہے. کم کرنے میں بہت مددگار ہے. لیکن پسینے کو کم کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشبو بھی آپ کے جسم سے آئے تو سب سے اچھی خوشبو عود ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک جسے مسک کہا جاتا ہے اس کا فرمایا کہ وہ بہت اچھی خوشبو ہے اور اس سے انسان کو ایک تقویت بھی ملتی ہے. ہم آج کل کہتے ہیں نا ہمارے پٹھے تھک گئے ہیں، کمر تھک گئی ہے اور ہمارے اندر ایک کمزوری اور اس کا احساس ہوتا ہے، تو خوشبو ہمیں ہماری قوت کو بھی بڑھاتی ہے، انرجیٹک بنا دیتی ہے. انرجیٹک بنا دیتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ناظرین، آج ہم نے خاص طور پہ فوکس کیا ہے خوشبو اور بدبو اور پسینہ، اور یہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے جسم کے لیے، اپنی طہارت کے لیے بہت زیادہ خاص طور پہ پتہ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس چیز کے بارے میں بھی ایک اویئرنیس دینی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں خوبصورت چیزیں دی ہیں. اگر ہم اپنے اندر زندگی میں اس کو شامل کریں تو ہم صفائی ستھرائی کے بہترین اصولوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا.